बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अली अमीन गंडापुर की पुरअसरार गुमशुदगी के ड्रॉप सीन के बाद अब सूरत हाल क्या है? तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों के पास अब गेम प्लान क्या है? देखिए, दोनों के पास कोई गेम प्लान नहीं है एग्जैक्ट। अच्छा। और दोनों के पास अपना अपना एक लाएअमल मौजूद है। वो लाएअमल बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल तहरीक इंसाफ की तो मैं खुद एतमादी पे हैरान हूँ। यानी एक जिसे कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस से ऊपर की एक चीज़ है। बड़ी हैरान कुन बात है। और मेरी दो लोगों से बात हुई, आपके सामने हुई जी। और दोनों जो है वो अब इस वक्त पीटीआई की जो जेल से बाहर क़यादत है उसके कर्ता धर्ताओं में शामिल है। सही। एक वो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास भी हुआ है। ये सब कुछ जब अली अमीन गंडापुर की ड्रामाई वापसी हो रही थी और हो चुकी थी जी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तकरीर फरमाई जा चुकी थी। साथ में यहाँ इस्लामाबाद में क्या चल रहा था, मुख्तलिफ जगहों से लोग कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर बैठकर क्या बातें कर रहे थे। लेकिन उनका ओवर कॉन्फिडेंस बड़ा अजीब व गरीब है। वो बिल्कुल ऐसा ही है। वो जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने उनको एक लतीफ़ा सुनाया। मैंने कहा कि वो एक मोर्चे को जब चारों तरफ से घेर लिया गया ना, तो सरदार जी दरमियान में खड़े हुए थे। वैसे ये लतीफ़ा मैं नून लीग के हवाले से भी सुना चुका हूँ पहले, लेकिन इस वक्त ये लतीफ़ा जो है वो फिट आता है तहरीक इंसाफ पे। सही। कि उसको जब चारों तरफ से घेर लिया गया मोर्चे को, तो संतरी जो है वो दौड़ता दौड़ता आया और उसने आगे कहा कि सरदार जी, मोर्चे को तो चारों तरफ से घेर लिया दुश्मनों ने। तो उसने कहा वेरी गुड, अब हम चारों तरफ हमला कर सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो चारों तरफ हमला करने वाला हुआ है इस वक्त कि अब तो घिर गए, ये मसला भी हो गया, ये भी हो गया। लेकिन जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस है ना, वो जब आप हुकूमत का गेम प्लान देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस बनता है। सही। इतना गलत भी नहीं है। नंबर गेम का मसला है। देखें, ये इस वक्त जितना भी आपके सियासी मंजरनामे पर, अदालती मंजरनामे पे भौचाल है जी, ये भौचाल किस बात पर है? ये है 26वीं आईनी तरमीम पर। और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मैंने जितनी भी गुफ्तगू की है तहरीक इंसाफ के लोगों से, उनको 26वीं आईनी तरमीम से मसला नहीं है। सही। उनको मसला है कि उसमें काजी फाइजी साहब जो है वो गुड बाय होंगे। वो क्यों नज़र आ रहे हैं आगे के मंजरनामे में? वो कहते हैं कि नहीं जनाब, ये तो जनाब इनका नहीं होना, ये हुए तो बस फिर कुछ भी नहीं हो सकता। और इसीलिए ये एहतजाज और ये सारा सिलसिला चला था। अब उनकी श्योरिटी क्यों है? एक ख़बर है जो जारी की गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ है और उस इजलास में क्या हुआ है वो पहले मैं आपको ख़बर बता देता हूँ, फिर मेरी जिन लोगों से बातें हुई हैं मैं आपको वो सामने रख देता हूँ। लेकिन साइड बाय साइड देखें, अगर ये इतना हलवा होता, इतना आसान होता तो आपको शहर इक़्तिदार में ये इज़्तिराब की कैफियत नज़र ना आती। 63A की जजमेंट आने के बाद मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत की जो खुशियाँ थी ना वो आर्जी निकली हैं। सही। वो जो वीडियोस कुछ लोग कर रहे थे, बहुत खुश हो के कह रहे थे कि जनाब अब तो वो लेन देन हो रहा है और चीज़ें जनाब ऐसे हो गया है, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, तो ये तो सारी बातें चल रही थी। लेकिन ये खुशियाँ थोड़ी सी आर्जी थी क्योंकि 9 मन तेल जो है वो इकट्ठा करने के लिए कि राधा तो तब नाचेगी ना जब 9 मन तेल होगा। तो अब 9 मन तेल अगर आपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब यह है कि अभी तक आपके पास 9 मन तेल मौजूद नहीं है, और क्योंकि 9 मन तेल मौजूद नहीं है तो राधा के नाचने का इम्कान भी नहीं। तो जो खबर जारी की गई है पहले मैं वो आपको सामने रख देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस खबर के पीछे क्या खबर है या थॉट प्रोसेस क्या है। खबर है जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास। बानी चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर आइन की हुर्मत, अदलिया की आज़ादी और कौम की हकीकी आज़ादी के लिए जारी पुरअमन एहतजाज के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। तमाम तर रियासती फस्तायत, जबर, तशद्दुद और रेशा दौरानियों के बावजूद पुरअमन एहतजाज जारी रखने पर इत्तफाक। तंजीमी ज़िम्मेदारान, टिकट होल्डर्स और अरकान सूबाई असम्बली को डी चौक पर जारी पुरअमन एहतजाज में अवाम और कारकुनान की शिरकत को मरबूत अंदाज में यकीनी बनाने की खुसूसी हिदायत। सो एहतजाज इज़ नॉट बीइंग कॉल्ड ऑफ। सही। एहतजाज डी चौक के लिए सबको कह दिया कि जनाब पुरअमन एहतजाज में
شرکت کے لیے آئے، لیکن اس میں اراکین صوبائی اسمبلی ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، تنظیمی ذمہ داران ہیں، کوئی بھی شخص جو آئینی ترمیم کا ووٹر ہو سکتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، نہ کوئی سینیٹر ہے، نہ کوئی ایم این اے ہے، ان کے لیے مکمل طور پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ نو انٹری ان اسلام، ان کی شکل نظر نہیں آنی چاہیے۔ اچھا جی، آگے کہا گیا کہ جناب غزہ پر قابض اسرائیل کے انسانیت سوز حملوں کو 1 سال مکمل ہونے پر جماعت اسلامی پاکستان کے ساتھ آج 7 اکتوبر کے لیے طے شدہ پروگرام کے تحت احتجاج میں شرکت کی بھی توثیق۔ سفاک سرکار کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں اور شر انگیز اہداف کو مد نظر رکھ کر کارکنان اور عوام کی پرامن احتجاج میں شرکت کے لیے انتظامات ترتیب دینے کی ہدایت۔ شخصی مفادات کے تحفظ اور ماورائے دستور قوتوں کے مقاصد کی تکمیل کے لیے بےہودہ ترامیم کے ذریعے دستور کا حلیہ بگاڑنے، عدلیہ کو ایک ٹاؤٹ کی پنچایت میں بدلنے اور ملک کو جمہوریت کا قبرستان بنانے کی ریاستی کوششوں کی پرزور مزاحمت سے کسی طور دستبردار نہ ہونے پر اتفاق۔ مینڈیٹ چوروں اور فارم 47 زدہ سیاسی مسخروں کے ذریعے پاکستان کو ایکسٹینشن مافیا کی چراگاہ بنانے کی ہر خفیہ اور اعلانیہ کوشش کی بھرپور مزاحمت پر بھی اتفاق۔ کمال استقامت، حوصلے، فلاں نظم و ضبط، خوف اور جبر کے ماحول میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر پرامن احتجاج کے شرکاء کی میزبانی کا فریضہ سر انجام دینے پر اسلام آباد اور راولپنڈی کے باسیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عمران خان کی کال پر پھر اتنے لوگ نکل آئے، اڈیالہ میں ناحق قید، قوم کے مقبول اور معتبر ترین قائد، ہدایات، یہ سارا کچھ مینڈیٹ چور سرکار، یعنی اس میں تمام تر آپ کہہ دیں کہ ایجیکٹیوز اس میں صفت جو ہے وہ استعمال کر کے ایجیکٹیوز کے ساتھ جو ہے وہ اس بیان کو جو جاری کیا گیا ہے۔ پھر پرامن احتجاج کے بعد پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بند کرے۔ اچھا، کارکنان کی رہائی کا فوری مطالبہ، انصاف لائرز فورم کو ہدایت دے دی کہ بھرپور قانونی معاونت فراہم کریں جو گرفتار ہوئے ہیں۔ اچھا، حیران کن طور پر تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی تعداد جو وزارت داخلہ کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے بتائی گئی ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس نمبر زیادہ ہے، زیادہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور وہ کیوں نہیں بتایا جا رہا، کیا مقصد ہے، ایگزیکٹ نمبر، یہ ظاہر ہے کہ ابھی ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ اس جو سیاسی کمیٹی ہے اس کے اجلاس کے پیچھے یا جو ڈسکشن ہے اس کا جسٹ کیا تھا کہ کیوں یہ فیصلے کیے گئے اور یہ احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اس میں ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں، میں نے اس کے نوٹس لیے تھے کہ گنڈا پور صاحب کی جو سٹوری ہے وہ جو انہوں نے سنائی ہے وہ تو اصل سٹوری نہیں ہے۔ اچھا، تو ہمارے تک اصل سٹوری نہیں پہنچی۔ جب تک ہمارے درمیان بیٹھ کر وہ سٹوری ہمیں نہیں پہنچتی یا عمران خان سے ملاقات نہیں ہو جاتی، آپ کو پتہ ہے نا کہ آج ملاقات ہونی تھی جی، لیکن اب آج ملاقات نہیں ہوگی، آگے چلا گیا معاملہ۔ صحیح، وہ یہ ملاقات ظاہر ہے کہ فیملی کے لوگ کرتے تھے، بہنیں کرتی تھیں، بہنیں خود گرفتار ہیں، جو اپنی ٹیم ہے وہ کلاس سمیت سارے ان کے اوپر پرچے ہیں وہ سارے روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے، اور جو کیس ہے وہ کیس بھی آگے چلا گیا۔ صحیح، وہ تاریخ میرے ذہن میں نہیں رہی، انہوں نے وہ بھی بتایا تھا کہ آج جو ہے وہ ملاقات نہیں ہے عمران خان سے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے تک جو ہے وہ اصل سٹوری نہیں پہنچی اور ابھی انسٹرکشنز بھی نہیں پہنچی، ملیں گی تو ہم نے تو ابھی اس کے اوپر چلنا ہے جو ہمارے پاس پہلے تھی۔ پھر احتجاج ختم نہیں کر رہے، بھائی کیوں ختم نہیں کر رہے؟ ان کا کہ حکومت کو انگیج رکھنا ہے۔ اچھا، اس تمام وقت میں ہٹ اینڈ رن کی، یہ ایگزیکٹ کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہٹ اینڈ رن کی ایپیسوڈ جاری رہی تو حکومت کو ہمارے تک آنا پڑے گا۔ صحیح، یہ جو وہ مقصد ہے نا یہ احتجاج جاری رکھنے کا، یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں لوگ جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ جائیں گے، وہ اس لیے ہے کہ ہمارے چاہے 10 لوگ پہنچے ہیں چاہے 20 لوگ پہنچیں، لیکن یہ خطرہ موجود ہو کہ ہمارے لوگ اس کو بین نہیں دینا، کہ ہمارے لوگ پہنچیں گے، اور اس کو ایورٹ کرنے کے لیے اسلام آباد میں رینجرز، ایف سی، پولیس اور فوج وہ چوکوں چوراہوں کے اوپر اور سڑکوں پر نظر آنی چاہیے۔ یعنی یہ اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس ہے کہ یہ ہٹ اینڈ رن یا احتجاج کی کال، یہ کال آف نہیں کرنا، اور حکومت کو یہ سب کچھ کنسسٹنٹلی کرنا پڑے۔ اور یہ خیال ہے پی ٹی آئی کے اندر
کہ اگر یہ جاری رہتا ہے تو حکومت کو 11 اکتوبر تک ہمیں اپروچ کرنا پڑے گا، صحیح، کیونکہ 11 اکتوبر کے بعد ڈپلومیٹک موومنٹ سٹارٹ ہو جائے گی، اور ہماری کال بھی جاری رہی تو پھر مسئلہ ہوگا، ظاہر ایک ٹینشن تو ہوگی۔ جو سیکیورٹی کی ٹیمیں ہیں، جو ڈپلومیٹک سٹاف ہے، وہ آنا شروع ہو جائے گا، صحافی آنا شروع ہو جائیں گے، ایس سی او کی ہیڈز آف گورنمنٹ میٹنگ ہے، اور چائنا کے لیے اب میں اس کا ایک تفصیل سے میں ایک ویڈیو اس کے اوپر کر چکا ہوں کہ کیا مسائل ہیں۔ جی، چائنا آپ کو بار بار یہ بات کہہ چکا ہے کہ آپ اپنے ہاں ہاؤس ان آرڈر کریں اور اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں، اور یہ اگر سینز ہو رہے ہوں گے تو حکومت کو اس پر ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ہمارے ساتھ مطالبات جو ہے ہمارے ماننے پڑیں گے۔ پھر غزہ والی معاملے پر ہم کر چکے بات۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو واپس بلا کر تازہ دم کیا جا رہا ہے، اور ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ 2 اطلاعات ہیں جن دونوں کے اوپر ابھی کنفرمیشن ریکوائرڈ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے علی امین گنڈا پور کی تقریر سے، وہ تو بالمشافہ ملاقات ہوگی تو پتہ چلے گا، لیکن ان کی تقریر سے یہ لگتا ہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اچھا، یا ان کی بات ہوئی ہے، صحیح، کیونکہ جو تقریر انہوں نے کی ہے، یہ اگر علی امین گنڈا پور نے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے 2 لوگوں کی جو بڑے قریب سے اس تمام معاملے کو جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے جو تقریر کی ہے نا، اگر یہ تقریر عمران خان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر کی گئی ہے تو علی امین گنڈا پور کے لیے بہت بڑی مشکلات ود ان پارٹی اور ان فرنٹ آف عمران خان پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ علی امین گنڈا پور نے ایسی تقریر کر دی ہو اور اس کی ملاقات یا بات کم از کم نہ ہوئی ہو عمران خان سے۔ صحیح، اچھا، ایک تو یہ، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ابھی ہمیں لگتا یہ ہے کہ 25 اکتوبر تک، یہ اسیسمنٹ ہے، انفارمیشن نہیں ہے، کہ ترمیم ٹل گئی ہے، صحیح، کہ 25 اکتوبر تک نہیں ہوگی، اس کے بعد ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپس کی بات ہے کہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ رائٹ، ہاں، اس کے بعد اسکول، ترمیم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خود تحریک انصاف کا مطالبہ ہے، وہ وائز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ مسئلہ جو ہے وہ ایک اس کے اوپر اڑا ہوا ہے دونوں طرف۔ اچھا، پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ نکلے خیبر پختونخوا سے یا نکالے گئے، کیونکہ سیکیورٹی سٹاف کے 10 بندے اس وقت بھی ارسٹ، چیزیں وہ جو کہہ رہے تھے سول کپڑوں والے، وہ یہ ہیں، چیزیں توڑ پھوڑ درہم برہم، اب خود نکالا ہے، نکالا نہیں گیا، وہ کے پی ہاؤس میں رہے ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کے پی ہاؤس میں رہے ہوں۔ اب باہر نکلنے کے بعد انہوں نے خود رابطہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، اور پھر یہ سوال بھی موجود ہے کہ باہر نکل گئے تو وہاں کیوں نہیں گئے۔ اچھا، خیر، یہ تو ایک منظر نامہ چل رہا ہے۔ اب آ جائیں 63 کی ججمنٹ، خوشیاں منا لی گئیں، سب کچھ ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ جو حکومت ہے، بلاول ہے، باقی لوگ ہیں، یہ تو کہہ رہے تھے کہ ود اور ود آؤٹ مولانا، خبر آتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور حکومت نون لیگ مشترکہ وفد پہنچ گیا مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر تو نمبر گیم اتنی آپ کے ہاتھ میں تھی تو پھر مولانا کو آپ کو جا کے قائل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ پھر آپ کر لیں، صحیح، نمبر پورا ہے تو آپ کر لیں۔ نمبر کا تو دعویٰ 14-15 ستمبر کو بھی تھا، نمبر کا دعویٰ اب بھی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نمبر گیم پر ہم شور ہیں، حکومت شور نہیں ہے۔ اگر حکومت شور ہوتی تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کو شورٹی ہوتی نمبر گیم کی تو انہوں نے آپ کا اور ہمارا منہ نہیں دیکھنا تھا، انہوں نے کر جانا تھا، انہوں نے کر جانا تھا۔ انہوں نے اتنے بندے جو بٹھا کے رکھے تھے، وہ 14-15 ستمبر کی رات، ابھی جو اس وقت انہوں نے پارٹی کے اوپر کرفیو لگایا ہوا ہے، جانے کی اجازت نہیں دے رہے، تو نمبر گیم چھٹیاں بند ہیں جہاں۔ دوسرا، اس کی ایک لاجیکل ایکسپلینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کو لگ رہا ہو کہ نہیں جناب، سولو فلائٹ نہیں لینی، مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ رکھنا ہے اور ان کو ساتھ لے کر یہ سب کچھ کیا جائے، جو بظاہر ٹھیک نظر نہیں آتا۔ اگر حکومت کے پاس نمبر وداؤٹ مولانا پورا ہو، ود مولانا تو پورا ہو سکتا ہے، یعنی کہ سعدیہ عباسی کے نون لیگ کی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ووٹ دینے کے باوجود بھی ایک نمبر رہ جائے گا نا، کر چکی ہیں، ہاں،
اب ایک بندہ رہ جائے گا نا پھر 64 میں سے، یعنی 54 + 5 + 3 منگل صاحب کے بھی 2 مینیج کر لیں، پھر ایک رہ جائے گا سعدیہ عباسی کی ریپلیسمنٹ. تو ایک سینیٹر اگر ان کے پاس ہو پی ٹی آئی کا جو فلور کراسنگ کر لے، ووٹ دے دے، سیٹ کی قربانی دے دے اور اس کے نتیجے میں ہو جائے، تو یہ ایک نمبر وہاں پر صحیح کم پڑتا ہے. قومی اسمبلی میں ان کے پاس نمبر اگر پورا ہو، دیکھیں مولانا کے 8 بندے نکال دیں تو پھر ان کو ظاہر ہے کہ اوپر والے 2-3 کے بعد 8 یہ بندے بھی مینیج کرنے پڑیں گے. اور ابھی 2 کا ریفرنس بھی کیا ہے. ہاں تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ البتہ ترمیم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، میں ونس اگین اپنے اس کے اوپر قائم ہوں جو میں نے گفتگو کی تھی کہ جو خیر اب ظاہر ہے کہ اس کو رپیٹ کرنا، اس کا سیاق و سباق ایکسپلین کرنا جو ہے وہ بڑا لمبا بات ہو جائے گی. لیکن جو اسحاق ڈار صاحب جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں نا، جی یہ نتیجہ خیز ہونے کا امکان نہیں ہے. صحیح. آپ نے نجم سیٹھی صاحب کی گفتگو سنی تھی، وہ ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے، وہ ویڈیو کال پہ بیٹھ کر وہ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو نظام کی بقا اس میں، اس آئینی ترمیم میں. صحیح. تو اگر نظام کی بقا اس میں ہے تو اس کی سیریسنس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف جا کر ڈائریکٹلی بات کریں. مولانا فضل الرحمان کو منانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کو بنانے کے لیے آپ کو ان کی کچھ شرائط ہوں گی، کچھ چیزیں ہوں گی، جو مانگ رہے ہیں وہ دے دیں، جو ان کے آئین کے مطابق ہاں ہوتی تو ان کو منا لیں. شہباز شریف خود جائیں. اسحاق ڈار سے، شیری رحمان سے اگر مولانا فضل الرحمان نے ماننا ہوتا تو مان بلاول جاتے. کو بھی اتنے چکر نہ لگانے ہاں تو وہ بلاول نے جو نکل کے وکٹری کے سائن بنائے تھے تو وہ مان جاتے. اگر وہ نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا طریقہ کار ہی تبدیل کر لیں، دوائی تبدیل کر لیں اگر آپ سے پیشنٹ جو ہے اس کا علاج نہیں ہو رہا. تو بہرحال تحریک انصاف کا جو کانفیڈنس ہے وہ یا اوور کانفیڈنس ہے وہ آپ کو اسی وجہ سے نظر آتا ہے نا. اگر ان کے بندے اتنے ٹوٹ گئے ہوتے یا ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہوتے، جو لوگ ایون جن لوگوں کے بارے میں یہ اب زبان زد عام ہے کہ یہ تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ووٹ دیں گے، ان کے بارے میں بھی تحریک انصاف کے لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ جاری ہے. صحیح. اور عین ممکن ہے کہ یہ نہ ہو. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے، آئی مے بی رانگ، کہ 25 اکتوبر تک شاید نہ ہو پائے، لیکن ہو نہیں تو ہے، وہ تو ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد شاید ہو جائے یا اس کو اس بیئر منیمم لیول کے اوپر لے آئیں اس کہ جہاں پر ایگریمنٹ ہو جائے. صحیح. مولانا فضل الرحمان کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. 63A کی ججمنٹ خالی جو ہے نا وہ لگتا ہی ہے کہ کافی نہیں پڑی، تو وہ جو 9 من تیل ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے، وہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ لوگ جا رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.